बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जेम्स टीवी के दीनी मालूमात पर मबनी प्रोग्राम बयानुल कुरान के साथ आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद ख़ान। आज इस प्रोग्राम के सिलसिला नंबर 9 में हम कुर्रे अर्ज़ पर नस्ल इंसानी के फैलाव के हवाले से उस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे जिसका अहाता हमने गुज़िश्ता 2 अक़सात में किया है। हम ये बात कर चुके हैं कि नस्ल इंसानी ज़मीन पर इस तरह से फैली कि पहले इंसान यानी आदम को रब कायनात ने मिट्टी से बनाया, दूसरा इंसान यानी हज़रत हव्वा को रब कायनात ने आदम से तख्लीक किया और फिर नस्ल इंसानी को रब कायनात ने मर्द व ज़न के एक मिलाप के नतीजे में आगे बढ़ाया। ये एक बायोलॉजिकल फैक्टर है, मुस्तकिल नस्ल चलाने का एक सिलसिला है जिस पर हम गुज़िश्ता 2 किस्तों में बड़ी तफसील से बात कर चुके हैं। आज इस हवाले से हम अपनी इख्तितामी गुफ्तगू कर रहे हैं। सूरह निसा इस वक्त मेरे सामने है। सूरह निसा कुरान की चौथी सूरत है और चौथे पारे में है। तवील सूरत है, 24 रुकुआत पर मुश्तमिल। इसकी पहली आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसालून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। इस आयत की एक और अहमियत है, मैं उस पर बात कर लूँ और फिर हम इस आयत पर थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। ये जो हम अपने बच्चों के निकाह करते हैं, मेरा निकाह हुआ, आप में से जो शादीशुदा लोग हैं उनका जो निकाह हुआ, ये आयत खुतबा निकाह में पढ़ी जाती है जिसे हम खुतबा मसनूना कहते हैं। आप अंदाज़ा करें कि जब एक नए रिश्ते की तश्कील हो रही होती है, रब कायनात का एक बंदा और एक बंदी, 2 अलग घरानों में जन्म लेने वाले, 2 अलग हालतों में परवरिश पाने वाले, जब उन्हें एक घराना बनाया जाना होता है तो रब कायनात ने अपने नबी को इल्हाम किया, ये आयत आप पर नादिल की। ये आयत कुरान का हिस्सा है, हम इसकी तिलावत करते हैं जब भी कुरान पढ़ते हैं। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम, ऐ लोगो अपने रब का तक़वा इख्तियार करो, तक़वा इख्तियार करो। ये तक़वा कुरान का बड़ा कलीदी लफ्ज़ है। इसका रवा तर्जुमा किया जाता है अपने रब से डरो, लेकिन ये जामे नहीं है, ये इशारा है। तक़वा एक ताल्लुक़ का नाम है। देखिए, मैं ज़रा सा 2-4 मिनट आपके लेते हुए इस तक़वा की तशरीह करता हूँ। तक़वा क्या है, और मैं लुग़वी तशरीह नहीं करता, मैं अमली तशरीह करता हूँ। ये तक़वा है क्या, इसको जोड़ते हैं हम लफ्ज़ डर से। ये डर क्या है? देखिए, डरता तो आदमी मिसाल के तौर पर शेर से है। आप चिड़ियाघर गए हों, शेर का पिंजरा खुला रह जाए या खुल जाए, शेर साहब बाहर बरामद हों और वो एक धाड़ मारे, अब इस डर का रिएक्शन क्या होगा? आप भागेंगे, किसी दरख्त पे चढ़ जाएंगे, यानी आप उसकी पहुंच से, शेर की पहुंच से दूर निकलने की कोशिश करेंगे। यह डर की एक कैफियत है। घर में सांप निकल आए, कोई बिच्छू निकल आए, आप क्या, डरता तो आदमी सांप से भी है, बिच्छू से भी है, आप क्या करेंगे? आम हौसले का मर्द कोई लाठी उठाएगा, कोई लकड़ी उठाएगा, वो सांप पर ज़र्ब लगाएगा और उस पर काबू पाने की कोशिश करेगा। ये डर का दूसरा रिएक्शन है, ये दूसरी कैफियत है डर की। डर की एक और कैफियत है, बच्चा माँ से डरता है।
کیا اس طرح ڈرتا ہے کہ جیسے ایک انسان شیر سے ڈرتا ہے؟ لفظ تو ایک ہی ہے نا، بچہ ماں سے ڈرتا ہے، انسان شیر سے ڈرتا ہے، انسان سانپ بچھو سے ڈرتا ہے، کیفیت الگ ہے۔ شیر سے ڈرتا ہے، بھاگتا ہے، فرار، سانپ سے ڈرتا ہے، بچھو سے ڈرتا ہے، اس پہ قابو پانے کی کوشش کرتا ہے، جانتا ہے اس پہ میں قابو پا سکتا ہوں۔ ماں سے ڈرتا ہے بچہ، نہ فرار ہے نہ قابو پانے کی کوشش ہے۔ ایک عجیب کیفیت ہے۔ ایک نقشہ میں آپ کے سامنے کھینچتا ہوں۔ یہ ڈر کیا ہے؟ بچہ مٹی میں کھیل رہا ہے، ماں کام کر رہی ہے، بچہ ماں کی طرف دیکھتا ہے، ماں کام کر رہی ہے، بچہ اپنے کھیل میں مگن ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹا کیا کر رہے ہو؟ بچہ ہاتھ جھاڑتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ بچہ ہاتھ ڈالتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ ماں ناراض ہوگی، اسے معلوم ہے کہ یہ مٹی اگر کپڑوں پر لگے گی تو ماں ناراض ہوگی۔ ڈر ہے، خوف ہے، ماں کی ناراضگی کا احساس ہے، فرار نہیں ہے، قابو پانے کی کوشش نہیں ہے۔ ماں سے ضد کرتا ہے بچہ، ماں 10 روپے چاہیے، ماں 20 روپے چاہیے، جیسا گھر کا ماحول ہو، 50 روپے چاہیے۔ ماں کہتی ہے نہیں دیتے۔ بالآخر بچہ ماں کو راضی کر لیتا ہے، 10-20 وہ لیے بغیر ماں کی جان نہیں چھوڑتا۔ اب اس کو شامل کر لیجئے، یعنی تقویٰ ہے جس کا لفظی ترجمہ ہم نے ڈر کیا، اس کی ایک کیفیت یہ ہوئی کہ جب دیکھا بچے نے کہ ماں دیکھ رہی ہے تو اس نے ہاتھ جھاڑ دیے۔ چلو اسے ہم کہتے ہیں توبہ کر لی، ہاں، اپنے عمل کو نلیفائی کر دیا، اس نے رجوع کر لیا۔ تعلق ہے ماں سے طلب ہے، لالچ ہے، ماں کی خوشی کا احساس ہے۔ بچہ پاس ہو کر کے امتحان میں گھر میں آیا ہے، دوڑتا ہوا، امی میں پاس ہو گیا، رزلٹ کارڈ کو لہرا رہا ہے۔ ان 3 کیفیتوں کو رب کے ساتھ جوڑ لیجئے، یہ تقویٰ ہے۔ ہاتھ جھاڑ دیجئے، رجوع کر لیجئے۔ غلطی ہوتی ہے، اسے ہم پہیہ الٹا نہیں گھما سکتے، رب سے کہہ سکتے ہیں کہ غلطی ہو گئی ہے، رجوع کر لیجئے۔ مانیے کہ آپ کمزور ہیں اور وہ دینے والا ہے، وہ نہیں دے گا تو کون دے گا؟ یہ لالچ ہے، اس کے بغیر بھی تقویٰ نہیں آتا۔ بے نیاز وہ ہے، تم اور میں بے نیاز بننے کی کوشش کریں گے تو رب کے مقابلے پر آئیں گے۔ میں آپ بے نیاز نہیں، قانع ہو سکتے ہیں، قناعت کر سکتے ہیں، کم ملا ہے شکر کر سکتے ہیں، مشکل ہے صبر کر سکتے ہیں، بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ بے نیازی میرے رب کو زیبا ہے، اور رب کے علاوہ بے نیازی کسی کو زیبا نہیں ہے۔ اور تیسری یعنی اس کو راضی کرنے کی کوشش، نماز پڑھ لی اللہ تیرا شکر ہے، روزہ رکھ لیا اللہ تیرا شکر ہے، تلاوت کی توفیق مل گئی اللہ تیرا شکر ہے، دنیا میں کسی کے کام آ گئے، کسی برائی سے بچ گئے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، یعنی اس سے محبت کرو، اس سے لالچ رکھو، اس سے خوف کرو۔ کون ہے وہ؟ یہ نسل انسانی جس کے ارتقاء پر، جس کے پھیلاؤ پر ہم بات کر رہے ہیں۔ الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ ہے کہ جس نے تمہیں ایک انسانی جان سے پیدا کیا، من نفس واحدہ، یہ اشارہ ہے بی بی حوا کی تخلیق کی طرف۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر ہم نے جوڑا بنا دیا اسی جان سے، یعنی آدم کا اور بی بی حوا کا ہم نے جوڑا بنا دیا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً،
اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ واتقوا اللہ دوبارہ کہا گیا، تو لوگوں کیا کرو؟ اپنے رب سے محبت کرو، اپنے رب کا لالچ اختیار کرو، اپنے رب کے خوف کو دل میں بٹھاؤ۔ یہ تینوں چیزوں کا امتزاج، محبت، خوف، لالچ۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، رشتہ مانگتے ہو۔ ایک لڑکی اپنے گھر سے نکلتی ہے، ایک دوسرے گھر کا حصہ بن جاتی ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور کیا خوبصورت، کیا خوبصورت، یعنی اب ایک نئے خاندان کی تشکیل ہو رہی ہے، اور اس تشکیل کے بالکل ابتدائی مرحلے میں رب کائنات کی نازل کردہ یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے ہیں، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ مجھے جہاں کہیں ایسا موقع ملتا ہے کہ جب میں اپنے خاندان میں یا اپنے جاننے والوں میں کسی کا نکاح پڑھاتا ہوں تو میں وہاں ایک بات کہتا ہوں، لازماً کہتا ہوں یا دوہرا دیتا ہوں، یہ لڑکے اور اس کے گھر والوں کو میں نصیحت کرتا ہوں، بیٹا یہ دیکھو ایک پودا کہیں اور اگا ہے، اس زمین سے یہ منتقل کیا جا رہا ہے، یہ اس پودے کی ہجرت ہے، وہاں کا ماحول الگ تھا، یہاں اس ماحول میں اسے جڑ پکڑنے دو، اتنا موقع دو، اتنی مہلت دو۔ لڑکی کو، اس کے بڑوں کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنی بیٹی کو یہ سمجھاؤ کہ اس گھر کی ماں یعنی ساس، اس گھر کا باپ یعنی تمہارا سسر بمنزل ہی تمہاری ماں اور باپ کے ہیں۔ اگر یہ تعلق موجود رہے، ساس اپنی بہو کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے سوچ لے کہ میں جو کہہ رہی ہوں اس کا مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، بہو اپنی ساس کے بارے میں اپنے شوہر کے کان میں کچھ چیز انڈیلنے سے پہلے سوچ لے کہ میں جو کچھ کہہ رہی ہوں اس کو مجھے اللہ کے سامنے اس کا جواب دینا ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اچھا اب دیکھیے کیسی بات ہو گئی، یعنی ایک آیت میں ایک طرف تو پوری کی پوری نسل انسانی کے چلنے کے حوالے سے انسان کے سامنے ایک نقشہ کھینچ دیا گیا، ایک خاندان کی تشکیل نو کے مرحلے پر ان کو ابتدائی ہدایات دے دی گئی اور ان کو سمجھا دیا گیا کہ تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں سورہ حجرات، یہ قرآن کی 49ویں 49 سورت ہے، اس کی آیت نمبر 13 ہمارے سامنے ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے انسانوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ بنیاد کیا ہے تمہاری؟ گارے بٹی سے بنا ہوا آدم اور اس سے نکالی گئی ایک عورت، پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دیں، لتعارفوا، یہ قومیں اور برادریاں تمہارے لیے تعارف کا ذریعہ ہیں، تفوق کا ذریعہ نہیں ہیں، برتری کا ذریعہ نہیں ہیں۔ در حقیقت برتری کس چیز کو ہے؟ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔
اور پھر ایک لائن آ گئی. کون کہہ رہا ہے؟ ان اللہ علیم خبیر. یہ اس ذات باری تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ قرآن ہے جس میں ایک اور ایسی حقیقت کی طرف توجہ دلائی گئی کہ جس کو جب نظر انداز کر دیا جائے تو دنیا میں بڑا فساد برپا ہوتا ہے. اچھا، اب اس آیت کو ایک بار پھر پڑھ لیتے ہیں. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے لوگو، اے انسانوں، تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا گیا. اور یہ یاد رکھو، تم جانتے ہو ہم نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا تھا، ایک سڑے ہوئے گارے سے آدم کی تخلیق کی تھی. تمہاری جو نسل چلی ہے، یاد رکھو کہ وہ ایک گندے اور ناپاک پانی سے تمہاری نسل چلی ہے. اور تم نے اپنی زندگی کا ابتدائی حصہ یعنی 9 ماہ جب تمہاری پرورش ہوئی ہے تو تم رحم مادر میں ایسی جگہ پر رہے ہو کہ جو پانی کا اور خون کا ایک ملغوبہ تھا، جہاں تم اس کیفیت میں رہے ہو. آج تم نک سک سے درست، نہائے دھوئے، شاندار لباس میں ملبوس، بہترین انداز میں لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے والے. یاد رکھو کہ تمہاری اصل کیا ہے. لہذا یہ بھی یاد رکھو وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. یہ جو تمہارے قبیلے ہیں، برادریاں ہیں، یہ تو تعارف کے لیے ہیں. ایک ہوا کیا ہے؟ اس حوالے سے میں خطبہ حجۃ الوداع کی بات بھی کروں گا، لیکن پہلے میں تھوڑی سی ایک اور بات کر لوں. رب کائنات نے آدم و حوا علیہ السلام کو زمین پر بھیجا، ان کی نسل چلی، اس نسل نے نقل مکانی کی. میں کرۂ ارض کی تخلیق کے حوالے سے اپنے بالکل پہلے پروگرام میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ کرۂ ارض طول العلد بلد اور عرض البلد، اس میں وہ مقام بھی آتے ہیں قطب شمالی نہایت ٹھنڈے، قطب جنوبی نہایت ٹھنڈا، اور اس میں وہ مقام بھی آتا ہے کہ جو نہایت گرم. اب جیسے جیسے لوگ بڑھتے گئے، پھیلتے گئے، نسل انسانی آگے چلتی گئی، لوگوں نے ہجرتیں کی، لوگ ان علاقوں میں آباد ہوئے کہ جہاں پر ان پر دھوپ پڑتی ہے کثرت سے، ان کی جلد کا رنگ تبدیل ہوتا گیا. لوگ ان علاقوں میں آباد ہوئے کہ جہاں دھوپ ان کا ہے، ان کے جلد کا رنگ ذرا مختلف ہو گیا. دنیا میں سفید اقوام ہیں، دنیا میں سیاہ اقوام ہیں، دنیا میں ہم جیسے گندمی رنگ کے لوگ ہیں، دنیا میں پیلی اقوام ہیں، چینی ہیں. ان کے چہرے ایسے گندمی نہیں ہیں جیسے آپ کے اور ہمارے ہیں. علاقوں میں تبدیلی تقسیم کے ساتھ انسان کی جلد کے رنگ تبدیل ہوئے، انسان کی بولیاں بدلیں، انسان کے رہن سہن کے انداز بدلے. یہ بات بالکل سیدھی سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں برف باری ہوتی ہے وہاں رہنے والے کا پہناوا کچھ اور ہوگا، اور کولکتہ میں جہاں پر بارش برستی ہے اور چھاجوں برستی ہے وہاں رہنے والے کا پہناوا کچھ اور ہوگا. جہاں برف باری ہوتی ہے وہاں سمور پہنا جائے گا، اور جہاں بارشیں ہوتی ہیں وہاں لکڑی کی کھڑاؤں پہنی جائے گی. یہ ضرورت ہے. جہاں پر انسان مشینوں میں کام کرے گا وہاں اپنے کپڑوں کو مشینوں میں آ جانے اور پھنس جانے اور اس کے نتیجے میں کسی حادثے کا شکار ہو جانے سے بچانے کے لیے بدن سے تقریباً چپکے ہوئے کپڑے پہنے گا. وہ ڈانگری کہلائے گی، وہ جینز کہلائے گی. اسے کیا تعلق ہے؟ اسے کوئی تعلق نہیں ہے انسانوں کا. ہاں البتہ وقت گزرنے کے ساتھ مختلف سماجیات کی
اپنی اپنی شناختیں بنتی چلی گئیں. ان شناختوں کو اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر مخاطب کیا. کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی برتری نہیں ہے. ہاں، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی برتری نہیں ہے. دونوں چیزوں کی نفی کر دی، شعوب و قبائل کی بھی اور لینگوسٹک پرابلمز کی بھی. کسی سندھی کو کسی اردو بولنے والے پر، کسی اردو بولنے والے کو کسی سندھی بولنے والے پر کوئی فوقیت نہیں ہے. اگر کوئی فوقیت ہے علی حد القیاس، یہ میں صرف سندھی اور اردو، چونکہ میں جہاں بیٹھا ہوں وہاں کی معروف زبانیں ہیں، علی حد القیاس کسی انگریزی بولنے والے کو کسی فرانسیسی بولنے والے پر، کسی فارسی بولنے والے کو کسی عربی بولنے والے پر کوئی فوقیت نہیں ہے. اگر کوئی فوقیت ہے تو اِنَّ اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک اگر کوئی فوقیت ہے تو وہ تقویٰ ہے. اور تقویٰ کیا ہے؟ وہ جو ہم نے ابھی گزشتہ آیت کے حوالے سے رب کائنات سے محبت بھرا تعلق، رب کائنات کا خوف اور رب کائنات سے لالچ، مجھے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. ان اللہ علیم خبیر. بے شک یہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ جنہیں آپ کتابی باتیں کہہ کے نظر انداز کر دیں. اللہ اچھی طرح سے جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ کو خبر ہے. اچھا، یہاں میں ذرا سا 1 منٹ لوں آپ سے. لفظ علیم اور خبیر، یہ قرآن میں ایسے الفاظ بار بار استعمال ہوتے ہیں، جگہ جگہ استعمال ہوتے ہیں. دیکھیے، علیم کا مطلب یہ ہے کہ رب کائنات نہ صرف یہ کہ اس کو علم ہے، بلکہ یہ بھی کہ اس کا علم کسی ذریعے کا محتاج نہیں ہے. ہمارا علم ذریعے کا محتاج ہے. میں یہ کتاب سامنے رکھتا ہوں، میں ایک استاد سے کوئی چیز سمجھتا ہوں، ہمارا علم ذرائع کا محتاج ہے. اللہ کا علم ذرائع کا محتاج نہیں ہے. ہم خبر کے حوالے سے ذرائع کے محتاج ہیں، اللہ خبر کے حوالے سے ذرائع کا محتاج نہیں ہے. علیم کا مطلب ہے کہ اس کو علم میسر ہے. خبیر کا مطلب یہ ہے کہ ہر خبر اس تک پہنچ رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر زمین سے آسمانوں پر خبریں لے جانے والے فرشتے ایک دن ہڑتال کر دیں. یہ رب کائنات کا نظام ہے، اس نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے مختلف کاموں کے لیے، لیکن وہ ان کا بھی محتاج نہیں ہے. یہ بات سمجھ لیں اچھی طرح سے. ہم آگے بڑھتے ہیں اور سورہ انفطار کی طرف رجوع کرتے ہیں. سورہ انفطار کا بنیادی حوالہ تو قیامت کی نشانی کے طور پر ہے، لیکن آج ہم اس میں سے ایک حصہ، تھوڑا سا حصہ، آیت نمبر 6 سے 12 تک، یہ 7 آیات ہیں، میں اس کی تلاوت کرتا ہوں، میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں اور میں اس پر گفتگو کرتا ہوں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. اے انسان، اے انسان، یا ایھا الانسان. عجیب سوال ہے. ما غرک بربک الکریم، تجھے بہت ہی کریم مہربان رب کی طرف سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ ما غرک، کس دھوکے میں پڑا ہوا ہے؟ تیرے اور رب کے درمیان معاملہ کیا ہے؟ تیرے اور تیرے رب کے درمیان معاملہ یہ ہے کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، تو مخلوق ہے. اور وہ خالق جبار و قہار تو ہے اپنی جگہ، لیکن اس کا اصل تعارف تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے.
ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے بھلاوے میں ڈال دیا ہے، کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ اس رب کریم کی طرف سے۔ کون؟ الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا۔ یہ جب بھی انسان کی پیدائش کا ذکر آتا ہے، ہو سکتا ہے میں نے یہ بات پہلے بھی آپ کے درمیان کہی ہو، دوہرا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو مجھے ایک خیال آتا ہے، آپ ہیں، میں ہوں، بڑے بڑے لیجنڈز ہیں جو دنیا میں گزرے ہیں، بڑے بڑے کارنامے ہیں لوگوں کے، آئنسٹائن کی تھیوری ہے، ایڈیسن کی ایجادات ہیں، ارشد ندیم کا پھینکا گیا نیزہ ہے، ہاکی کے کھلاڑی ہوتے تھے سہیل عباس، ان کے 300 کے لگ بھگ کیے گئے فیلڈ گولز ہیں، اسکواش چیمپئن ہیں جہانگیر خان، 10 بار مسلسل برٹش اوپن جیتنے والے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اگر یہ پیدا ہی نہ کیے جاتے بڑا رونا دھونا ہوتا ہے انسان کا، مجھے یہ نہیں ملا، مجھ سے یہ چھن گیا، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا۔ کبھی اس پر غور کیا ہے کہ اگر ہم آپ پیدا ہی نہ کیے جاتے تو جو کچھ آج ہم جس کے لیے رو رہے ہیں کہ یہ ہمیں نہیں ملا، وہ ہمیں کیسے ملتا؟ الذی خلقک، جس نے تمہیں پیدا کیا، یعنی تمہیں میدان میں اتارا، اب تم دوڑ لگاؤ۔ فسواک، بنا سنوار کے پیدا کیا۔ فعدلک، تیرے اعضاء و جوارح میں ایک عدل قائم کیا۔ فی ای صورت ما شاء رکب، ہم نے جیسا چاہا تجھے ویسا بنایا، انمل بے جوڑ نہیں بنایا۔ پھر انسان گمراہ کیوں ہوتا ہے؟ پھر انسان پٹری سے کیوں اترتا ہے؟ پھر انسان اپنے رب کا نافرمان کیوں ہوتا ہے؟ کلا بل تکذبون بالدین، اصل بات یہ ہے، اے نوع انسان، اے بنی نوع آدم، اے کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیے گئے آدم کی اولاد، تم روز جزا و سزا کو جھٹلا دیتے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، یاد رکھو کہ اس دن کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں، وہ دن آ کے رہے گا۔ کرامن کاتبین، ہم نے مقرر کر رکھے ہیں لکھنے والے، جو تم کرتے ہو وہ لکھتے چلے جاتے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، وہ اچھی طرح سے جانتے ہوں کہ تم کیا کر رہے ہو۔ ناظرین محترم، یہ نسل انسانی کے ارتقاء کی بات تھی۔ ہم بات آگے چلائیں گے اور اب ہماری بات جڑے گی جس چیز سے، میں اس کا 2 لائنوں میں اس کا اشارہ کر دیتا ہوں۔ جب رب کائنات نے آدم علیہ السلام کو، بی بی حوا کو اور ابلیس لعین رجیم مردود کو جنت سے نکالا تو رب کائنات کا ارشاد تھا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، نکلو اب یہاں سے۔ یہ تمہارا دارالقرار نہیں تھا، یہ تمہارا ایک محض ایک وزٹنگ ایریا تھا۔ اب دارالعمل تمہارا وہ ہے کہ جہاں تمہیں بھیجا جا رہا ہے وہاں کیا ہوگا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ ایک وعدہ ہے رب کا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب تم زمین پر پہنچ جاؤ گے ہماری طرف سے ہدایت کا ایک سلسلہ جاری رہے گا۔ فمن تبع ہدایا، جو اس کی اتباع کرے گا وہ ہدایت پا جائے گا۔ یہ ہدایت کا سلسلہ کیا ہے؟ یہ ہدایت کا سلسلہ ہے کتب سماوی، 4 کتابیں، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل بائبل بھی جسے کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔
1,25,000 کے لگ بھگ انبیاء اور رسول بھیجے گئے. تو یہ ہدایت جو ہے کتب سماوی اور انبیاء کرام علیہم السلام ان کے مجموعے کا نام ہے. ہم آگے چل کر کے بات کریں گے، ان کتب پر بات کریں گے اور ان انسانوں پر بات کریں گے کہ جو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے. دیکھتے رہیے بیان القرآن، یہ آپ ہی کے لیے ہے.